درود شریف پڑھ لیں چند مرتبہ. والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. پڑھتے رہیں، تھوڑی دیر پڑھتے رہیں. السلام عليك يا الأنبياء يا أعلم الخلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا خاتم النبيين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، ایک وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت اور پیروی میں چلتے ہیں. دو ہی ذاتوں اور دو ہی شخصیات کا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے. یا تو شیطان اور شیطانی لوگ ایک گروپ وہ ہے، یا پھر حضور علیہ السلام اور آپ کے جو پیروکار ہیں. شیطان کے گروپ کا بندہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، انگریزی بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، وہ بات ایک ہی کرے گا. جہاں کہیں بھی ہوگی ملتی جلتی ہوگی. حضور علیہ السلام کی محبت میں اور پیروی میں جو بندے چل رہے ہیں وہ مشرق اور مغرب میں ہوں، عرب عجم میں ہوں، ان کی بات بھی ملتی جلتی ہوگی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جو حضور امیر اہل سنت عامل برکاتہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ بات وہی ہے جو بندہ مشرق مغرب میں ہے، بات ملتی جلتی حق کی ہوگی تو انہیں سے ملے گی. جس زمانے میں بھی بندہ پیدا ہو اور جہاں بھی رہے، جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، حضور علیہ السلام کی بات بدلتی نہیں، آپ کا عشق چھپا نہیں رہتا. اسی طرح میں نے بتایا کہ شیطانی گروپ، شیطانی لوگ وہ جہاں بھی کہیں بھی ہوں، ان کی عادتیں،
उनका तरीका, उनका हंसना, उनका नाचना, उनका कूदना, उनका म्यूजिक सुनना, उनका फैशन के पीछे चलना, वो सब बराबर है। पाकिस्तान के बंदे को देख लें, इटली के देख लें, अमेरिका के बंदे को देख लें, सुन्नत वाले बंदे को देख लें, अरब शरीफ में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, इटली में हो, आपको मिलता जुलता नजर आएगा। कोई 19-20 का फर्क हो गया, वो भी यहाँ पर इस्लाम ही के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो उम्मत ने अपनाए। तो इसलिए आप लोग इस सेंटर में आते हैं तो उनको तो कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, वो सुनते होंगे बुजुर्गों की बातें और नसीहत की बातें और जो है तरीका है, बस एक ये याद दहानी है, हम भी चलो अपना हिस्सा उसमें डाल लें और सुनने में और करने में। लेकिन बात वही जो आप सुनते रहते हैं अपने अहले सुन्नत से या और बुजुर्गों से भी, वो एक ही वो बात हज़रत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इत्तबा और सुन्नत की करते हैं, मशरक़ और मग़रिब में है। तो वक्त भी क्योंकि कम है, घंटा ही हमारे पास एयरपोर्ट का सफर है, तो जाते जाते बंदा मुमन खुलासा है या मर भी रहा हो तो वो जाते जाते बहुत जरूरी बातें करता है कि आप दुनिया से जा रहा हूं, तो फजूल बातों की बजाय अहम वसीयत कोई निचोड़ ही बयान करता है। तो मैं तो खैर इस दुनिया से अल्लाह बेहतर जानता, उससे पहले ही चला जाऊं, जो चंद घंटों से पहले, वो तो अल्लाह जल्ल मजदूर अज़्ज़ व जल बेहतर जानता है। लेकिन जो है यहाँ से जो मुल्क से सफर है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ जरूरी और अहम बातें ही आपके सामने रखी जाए, जिससे का नतीजा ये हो कि आपके दिल में इश्क़ मुहम्मदी, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरत की फिक्र और शौक और जिंदगी में हज़रत अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की आमद हो जाए, तो फिर समझ लें कि नफा हासिल कर लिया बंदे। तो वक्त क्योंकि मुख्तसर है, इसलिए कोई बयान खताब नहीं है, नसीहत है। आप देखते हैं कि शुरू में भी आपको इसलिए उनकी बात सुना रहा हूं क्योंकि आपका ताल्लुक है, हमारा भी आपकी ज़ियारत नहीं लेकिन मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि शुरू में हज़ूर मेरी अहले सुन्नत देख के, अब भी ऐसा ही करते होंगे जो होता होगा, देख के किताब से देख के पढ़ते थे, नसीहत करते थे। दूसरे लोग जो है वो अपनी अपनी तकरीरें करते, बाद जो है लोग कहते भी किताब से देख के क्यों पढ़ते हैं, वैसे बात करें, दोनों तरह ठीक है। लेकिन आप देखते उनके देख कर बात करने से वो असर हुआ जो दूसरों का वैसे घंटों असर नहीं हुआ जो अपने अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो असर तो अल्लाह जल्ल मजदूर ने डालना होता है ना, उसका देखने। एक बंदा अल्लाह की रजा के लिए किताब को देख रहा है और मैं ये प्रेजेंटेशन को देख रहा हूँ, कंप्यूटर को देख रहा पढ़ रहा हूँ, और एक तर्ज बानी रहा है लेकिन पीछे पैसा बोल रहा है, नाक पढ़ रहा है लेकिन पैसे के लिए बयान कर रहा है, लिफाफे के लिए पैसे रखा है, मैं तो आप पैसे नहीं देंगे मैं आऊंगा ही नहीं आपके मुल्क में, तकलीफ नहीं करना, मैं अच्छा जी आना है टिकट का इंतजाम करें, चलो वो तो हो गया, बाद 500 यूरो भी मुझे देना है, आपने दावत भी खिलानी है, ये क्या दीन की दावत होगी। तो ये जो अल्लाह के लिए सफर करते हैं काफले, ये साथी यूके से आए हैं, अभी वहीं बेल्जियम से जो यूरोपियन काफला है ना दावत इस्लाम, उनसे भी मुलाकात हुई मस्जिद में, इज्तिमा था साथियों की, एक ही मस्जिद में ठहरे हुए थे साथी और वो भी। तो वो चल रहे अपने अपने हर के भी किसी पर जिनको दावत देते हैं उन पर बोझ नहीं, खुद बेशक एक दूसरे पर वो खर्च करते हैं, राम चलाते हैं, लेकिन जिनको पैगाम दे रहे हैं उनसे कोई मुतालबा नहीं, ना टिकट का, ना पैसे का, ना वाहवा का, ना सुभान अल्लाह का, ना किसी चीज का। तो वो देख के पढ़े बंदा या जुबानी पढ़े, उसके लिए फिर अल्लाह असर डालेगा जो इखलास के साथ करे। दूसरा जो है बातें जितनी मर्जी निकाले, सुरें जितनी मर्जी लगाए, वो असर 1000 बंदा भी इकट्ठा हो जाए नहीं होगा, क्योंकि असर अल्लाह जल्ल मजदूर ने डालना होगा। तो आप ये तवज्जो करें स्क्रीन की तरफ, मैं भी पढ़ के ही आपको सुनाता हूँ। ये देखें
लिखा हुआ है गुनाहगार उम्मती की मेराज। शब बारात आने वाली है, मेराज गुजर गई है, लेकिन वो किसकी मेराज गुजरी? हजूर अलैहिस्सलाम की मेराज गुजरी ना। मुझे आपको भी मेराज नसीब हुई अपने दर्जे में, ये उसकी बात हो रही है। एक मोमिन की मेराज है, क्या? मोमिन की मेराज, एक वली की, एक नबी की, एक रसूल की, एक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीब हुई, और एक गुनाहगार उम्मती की मेराज। हम तो, मैं तो सीधा साधा आपको कह रहा हूं, हम गुनाहगार हैं, हम ना मोमिन होने का पक्का दावा कर, बड़े दर्जे की ईमान है, बड़े दर्जे के आशिक है, कोई बात नहीं। गुनाहगार अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर इस्लाम के नालायक उम्मती हैं। मैं तो अपने जैसे लोगों को बताऊंगा कि आप भी किस तरह मेराज हासिल कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो आप पहले देखें, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मेराज हम पर, हमने जाना क्यों है, वहां कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, किधर मेराज लेके जाएगी, तब तक वो शौक नहीं पैदा होगा। ये कंपनियां क्यों एडवर्टाइजमेंट करती हैं? कोको कोला वालों को पता नहीं कि कोको कोला का सबको पता है, फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? इसलिए कि देखने से, सुनने से तरगीब होती है। हमारे लोग कहते हैं एक ही बात आप बार बार कही जाते हैं, एक ही बात आप, सुन्नत के अलावा भी कोई बात है। वो इसलिए कि या तो ऐसा हो कि आप 100%, 99% सब अमल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आप कोई और बात सुनाएं। भाई सब लोग सुन्नतों में परोए हुए हैं, भाई आप क्या, आप कोई और बात भी करो। तो जब सब लोग शैतानी, वो अक्सरियत या बहुत सारे, यानी 50% लोग अभी शैतानी तरीकों पर चल रहे हैं उनकी जिंदगी, फिर तो जरूरत है ना, फिर क्यों बता कहेगी और कोई बात सुनाओ? या तो कि सब जो है वो कर रहे हैं अमल, तो फिर की और बात शुरू कर ले। जब नहीं है, ABC अलिफ बा ता सा अगर आ गया तो फिर ठीक आगे कायदा, और अगर अलिफ बा भी नहीं अभी आया तो फिर तो उसकी जरूरत है उसी को समझने की। मेरा ये देखें, ये नक्शा आपके सामने नजर आपको आ रहा है, मेरी तरफ मत देखें, अल्लाह की जल्ल मजहू का पैगाम हुजूर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुने, तो मैसेज पैगाम की तरफ तवज्जो करें। आप अलैहिस्सलाम ने हमें ये पहले बताया कि पहले कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह जल्ल मजहू के। खुद फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, कान अल्लाहु वलम यकुन माहु शै, अल्लाह जल्ल मजहू था और कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नूरे मोहम्मदी पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उससे फिर सारे नूर बने, उसी से जन्नत तख्लीक हुई, उसी से फरिश्ते बने, उसी से अर्श बना, उसी से कुर्सी बनी, उसी से अरवाह बनी। उसके बाद अल्लाह पाक ने हमारी रूहों को पैदा किया। ये देखिए रूहों के जहां में, ये हमारा पहला आना था इस जहां में, ये रूहों का जहां, जहां अब भी बहुत सारी रूहें रह रही हैं जो अभी पैदा हुई, आपके पोते दोते। अभी जो नहीं आए वो कहां है? वो ये नीले डब्बे में, यानी आलमे अरवाह में। अब यहां अल्लाह पाक ने अज़्ज़ व जल जलालुहु अमनवालुहु ने फरमाया कि इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द, मैं एक तोहफा देना चाहता हूं। कौन लेगा तुम में से? मैं एक अमानत देना चाहता हूं। दूसरी मखलूक ने कहा हम नहीं लेंगे। जब पूछ लिया उन्होंने, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अमानत ये है कि मैं नेकी और बदी का इख्तियार देना चाहता हूं किसी मखलूक को। अब तक किसी को भी हासिल नहीं, ना फरिश्तों को, ना इंसानों को, ना जिन्नों को, ना जमीन को, ना आसमान को। अल्लाह पाक ने फरमाया अब मैं थोड़ी मुद्दत के लिए किसी को देना चाहता हूं। फरमाया कि आसमानों ने कहा या रब्बल आलमीन, ये हमसे भारी है बोझ, हम तेरी नाफरमानी के रिस्क नहीं लेते, ये अज़ाब बड़ा सख्त होगा। हमने सितारों को जगह दी है, जिब्रील और सिदरतुल मुंतहा को उठाया हुआ है, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता मैंने आसमानों में रह रहा है, लेकिन ये मानत मैं नहीं उठा सकता कि तेरी नाफरमानी की ताकत ले लूं, और फिर अगर गलत इस्तेमाल हो गई वो ताकत,
تو عذاب جو ملے گا پھر کسی کو ایسا نہیں. میں نے علی السماوات والارض زمین پر پیش کی, فرشتوں پر پیش کی, والجبال پہاڑوں پر پیش کی, سارے معذور عذر کری. وحملها الانسان انسان نے لے لیا. میں نے اور آپ نے نیکی اور بدی کی وہ پاور جس کی وجہ سے آپ داڑھی رکھ بھی سکتے ہیں, مون بھی سکتے ہیں, زبان سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, سچ بھی بول سکتے ہیں, زنا بھی کر سکتے ہیں, نکاح بھی کر سکتے ہیں, یہ اس اختیار کی وجہ سے. حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی چل سکتے ہیں, شیطانی نقش قدم پر بھی چل سکتے ہیں, فیشن کے پیچھے بھی چل سکتے ہیں, اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی چل سکتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ ورنہ ہماری کیا ضرورت تھی کہ اللہ جل وعلا کی نافرمانی کر سکتے؟ فرشتوں سے پوچھے, ذرہ برابر وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. سورج سے پوچھے ہم, کہے میں 1 منٹ, ہم روز نماز سے لیٹ ہو جاتے, سورج بھی طلوع میں لیٹ ہوا کبھی؟ جی آج کیا ہو گیا, وہی 5 منٹ سورج لیٹ ہو گیا ہے. سورج نے کبھی نافرمانی کی؟ چاند نے کی, آسمانوں نے کی, زمین نے کی, پہاڑوں نے کی نہیں. ان کو طاقت ہی اللہ نے دی. آپ کو, ہم کو اور جنات کو طاقت دی ہوئی ہے, دونوں مخلوقوں نے. پھر اللہ پاک نے پھر دیکھیں ادھر وہاں سے پھر وعدہ لے لیا ساری لوگوں سے کہ میں نے طاقت تو دے دی ہے. الست بربکم, اے لوگوں یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا رب ہوں, پالنے والا ہوں. تو دنیا میں یہ نہ کہنا شراب کے بغیر میں پل نہیں سکتا, سود کے بغیر میں پل نہیں سکتا, دھوکے کے بغیر میں پل نہیں سکتا, بے ایمانی کے بغیر میرا بزنس نہیں چل سکتا. رب تمہارا میں ہوں. الست بربکم, کیا میں تو رب, اللہ پاک یہ نہیں کہہ سکتے کیا میں تمہارا معبود نہیں؟ الست الہکم, کیا میں تمہارا معبود نہیں؟ یہ بھی کہہ, لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے ہوں. اس لیے اللہ پاک دنیا میں بھیج رہا ہوں, بھیجوں گا تو یہ پالنے کی وجہ سے ہی رزق کے معاملے میں اور خواہشات کے معاملے میں تم شیطان کو اپنا رب اور معبود سمجھنے لگو گے. تو تم سے وعدہ لے لوں میں, الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم تم سے عہد لے لیا گیا, اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی پوجا نہیں کرنی, میری پوجا کرنی ہے, پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. تو یہ کہاں ہوا جی؟ عالم ارواح میں. اس کے بعد روحوں نے سلام یہ لگا کہ ہمیں ہوتا تو جیسے شوق ہوتا ہے انسانوں کو, مجھے سیکٹری بناؤ, مجھے صدر بناؤ. اب یہ ادارہ بنا, کوئی کہے گا کہ مجھے صدر بناؤ, کوئی کہے گا مجھے سیکٹری بناؤ, یہ کرو وہ کرو. اس کو کہتے ہیں حب جاہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عہدہ مانگے اس کو نہ دو. کیوں؟ جو مانگ کے دے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی, اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. اور جس پر لوگوں نے بھار ڈال دیا, بھائی یہ ایماندار بندہ ہے, یہ کام کرنے والا بندہ, بھائی تم یہ کرو گے, وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں, اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر کیا, آپ نے فرمایا ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میرا نام لے گئے. ہمارا ہوتا تو ہم کہتے بھائی بڑا کام ہے, بڑا بہت ہمارے میرے ساتھ بڑی نیکی ہوئی ہے کہ مجھے خلیفہ بنا گئے, بادشاہ بنا گئے. آپ نے فرمایا انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے کہ میرا نام دے گئے, کیونکہ خود خواہش نہیں تھی. جب خود خواہش نہیں تھی پھر اللہ نے کیسے مدد کی ان کی کہ آدھی دنیا تک, یہاں اٹلی اور روم, اسپین تک کہاں پہ پہنچے مسلمان, ترکی تک, دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیج دیا. یہ آپ یہاں ہیں, آپ یہ دیکھیں یہاں آپ, یہ چھوٹی سی گول سی دنیا, اس کی شکل بھی بتا رہی ہے کہ میں صفر ہوں. اللہ نے گول بنائی, اے لوگوں تم بھی صفر ہو جاؤ گے, میرے پیچھے جاؤ گے تم بھی صفر بن جاؤ گے, زیرو بن جاؤ گے. تمہیں اللہ پاک نے ہیرا اور ہیرو بنایا مخلوق کا. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوق. یہ مخلوق کا ہیرا اور ہیرو ہے. تم ہیرو سے زیرو ہو جاؤ گے. دنیا کہہ رہی ہے آپ کو, دنیا خود بتا رہی ہے میں زیرو ہوں. دیکھنا زیرو کی طرح ہے نا شکل اس کی.
تو تخلیق میں بھی سبق ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں سمجھدار لوگ، ان کے لیے عبرتیں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے زمین کی پیدائش میں بھی نشانی ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ زمین گول کیوں ہے؟ ارے گول ہے ایسے ہی گول بنا دیا اللہ پاک نے. اللہ جل مجدہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. گول بنایا، ہمیں پیغام دیا کہ یہ دیکھو صفر ہے، تم بھی صفر ہو جاؤ گے. دنیا بول کے کہہ رہی زبان حال سے. دوسرا یہ کہہ رہی ہے کہ میں چکر ہوں. دیکھیں نا یہ چکر ہے، یہ چکر ہے نا، سرکل ہے. یہ کہہ رہی میں دھوکہ ہوں، میرے چکر میں نہ آؤ. دنیا خود کہہ رہی ہے میں چکر ہوں. یہ 99 کے چکر میں پڑو گے اور میرے چکر میں پڑو گے، اللہ جل مجدہ سے بھی رشتہ کٹ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کمزور ہو جائے گا، رشتہ داروں بیوی بچوں سب سے تمہارا ختم ہو جائے گا. جو اللہ جل مجدہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں بن سکتا. اگر وقتی طور پر لگا بھی ہے نا تو وہ بس ٹائم کی بات ہے. دیکھیں وہ کرتا کیا ہے تھوڑی دیر بعد. تو یہاں اللہ جل مجدہ نے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا. تو اس کے بعد آزمائش کیسے وہ تو بعد میں آپ کو بتلائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اس آزمائش کے پورے اتر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا دل دماغ جسم استعمال کیا سنتوں کی پیروی میں، جو ہی مر کے جائیں گے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آئے گی اور وہ ایک جنت کا باغ بن جائے گی آپ کے لیے. وہ باغ ہوگا جہاں وہ باغ ایسا عام باغ نہیں ہوگا، وہ باغ ہوگا جس میں انبیاء رہ رہے ہیں علیہ السلام، جس میں اولیاء اللہ رہ رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین رہ رہے ہیں. کبھی آپ عمر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مل رہے ہیں، کبھی آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مل رہے ہیں برزخ میں. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر تک وہاں ہی آپ رہنا ہے، نہیں. اس باغ میں سب لوگ زندہ ہیں، نیک و بد زندہ ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں. نیکوں کی زندگیاں اعلی علیین، اگر غلط استعمال کیا، گناہ، شراب، زنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، یہ وہ، پھر یہ نہیں ہے قبر کی زندگی. آپ تو جانتے ہوں گے میرے اہل سنت وہ تو نعرے لگاتے ہیں بھائی غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی اور نفس کے خلاف اور دنیا کے خلاف ہو جاتے، تو وہ یہی چیزیں ہیں وہ، کیونکہ وہ ادھر جا کے پھر وہ آپ سے جنگ کریں گے. اگر آپ نے دنیا میں جنگ نہ کی ان کے خلاف تو وہ یہاں آ کے آپ کے وہی غیبت سانپ بن کے آپ سے جنگ کرے گا. وہی بچھو چگلی جو ہے وہ بچھو بن کے آپ سے جنگ کرے گا. وہ جو کہتے ہیں نا جنگ کرو، ایسے نہیں کہہ رہے بھائی جنگ تو دشمن کے خلاف کسی چیز کے خلاف ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں غیبت کیا ہے، چگلی کے خلاف جنگ، یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں. چلو لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس میں پیچھے حکمتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کیوں فرما رہے. اس لیے کہ وہ غیبت اور چگلی زندہ چیزیں ہیں. یہ سانپ اور بچھو ہے قبر میں ڈال رہے، وہ پھر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، آپ کو کھائیں گے. تو بہتر ہے یہیں آپ ہی ان سے جو ہے نبرد ازوا ہو. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی دنیا میں فرمایا کہ میں دو قبروں کو دیکھ رہا ہوں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی. مطلب یہ بھائی مشکل نہیں تھا بچنا اس سے. ایک چغل کرتا تھا اور ایک جو ہے پیشاب کی چھینٹیوں سے بے احتیاطی کرتا تھا، یعنی زبان اور شرمگاہ کی بے احتیاطی. چھینٹوں سے بچنا، وہ کیوں نہیں بچتا تھا؟ اس لیے فقہ نہیں سیکھی ہوتی وجہ. یہ جو آپ کو وضو کے مسائل، غسل کے فرض، استنجے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا آگے کیا ہوگا، غسل کا کیا ہوگا، نماز کا کیا ہوگا، اور پھر آگے دوسری چیزوں کا کیا، حلال حرام کا نہیں پتا. تو اس وجہ سے اس کے بعد ایک زندگی آئے گی قیامت کی زندگی، روز قیامت، جہاں نیک لوگ عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، عرش کا نور ہوگا، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا نور ہوگا، چادر ہوگی، اور حوض کوثر ہوگا، کوئی نہر ہوگی، وہ ہوں گے. یا پھر اگر سنت کی مخالفت اور گناہ کی توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا تو یہ دیکھ لیں پھر جو ہے وہ قیامت کے میدان میں. کہ یہ پانی اگر کسی کو
ہاتھ وغیرہ کا عارضہ نہیں نا، مجھے تو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دین کی بات سنیں، یہ پانی بھی ادھر ہی رہے گا، اس کو رہنے دیں، یہ ڈسٹرب ہو جائے. ہمارے لوگ ایسے جیسے وہ ہل جوت کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں تو سینا آ جائے، کوئی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ صبر کریں، اس کو ڈسٹرب نہ یہ نہیں کریں. بس بتانے کے وقت ہم کیا کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. تو آپ ہمارے یہاں پانی کی بوتل کر رہی ہیں، پرندے رہیں گے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے تھوڑا جو ہے توقع نہ، مجھے ضرورت ہے، کوئی کسی کو مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، صحت ہوتی ہے لوگوں کی، ان کو شوگر ہوتی ہے، وہ ضرور پئیں. دوسرے جو ہے وہ توجہ کریں، وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. تو روز قیامت میں کچھ لوگ جو ہے عرش کے سائے کے تلے، کچھ جہنم کے سائے کے تلے، اور اس کے بعد پانچویں زندگی ہوگی یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں اللہ جل مجدہ کی زیارت ہوگی، حضور علیہ السلام کی زیارت و صحبت نصیب ہوگی. ہمارے یہاں کہتے ہیں کاش میں بھی مدینہ شریف میں ہوتا ہوں. اچھا، اگر آپ سوچ میں سچے ہیں اس دعوے میں، تو آپ ایک جنت میں بھی مدینہ شریف ہوگا. اس میں تو آپ نہیں رہ سکتے، نہ اس زمانے میں جا سکتے ہیں واپس حضور علیہ السلام کے زمانے میں. 10 سال وہ تھے، نہیں جا سکتے. اگر آپ سچے ہیں، آپ میں عشق ہے، تو ایک جنت میں بھی مدینہ ہوگا. آپ کو پتا ہے مدینہ شریف اسی کو کہتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام کا قیام ہوگا. جس طرح جنت میں جس جگہ حضور علیہ السلام کا قیام، وہ جنت کا مدینہ ہوگا. دوسرے جنتیوں کو ایسے ہی کشش ہوگی جس طرح اہل دنیا کو اس مدینہ شریف کی کشش ہوگی. اچھا، اگر آپ سچے ہیں واقعی میں کاش میں یہ ہوتا، میں جنگیں لڑتا، میں یہ کرتا، آپ نے جو تیر مارنے تھے، چلو وہاں تو نہیں جا سکتے آپ، تو ایک جنت میں مدینہ ہے شریف ہوگا اور ہے جہاں حضور علیہ السلام، اس میں آپ رہ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں. تو آج پھر بدلے زندگی، چھوڑے سنت کی مخالفت، وہ سج دج جائیں نورانی سنت، تمہیں پتہ چلے گی یہ مدینے کا عاشق ہے. یا ویسے ہی ہم کو آنسو کو نعت سنی، 2 آنسو بہائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کام شیطانی، باتیں شیطانی. یہ غیبت شیطان کا ہی ذکر ہے نا، گانا شیطان کا ذکر ہے، باتیں شیطانی، سننا شیطانی، دیکھنا شیطانی، کھانا شیطانی طریقے سے، حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں. اور کہنا جی میں مدینے میں ہوتا، آپ اچھا ہے نہیں ہے، نہیں تھے، ورنہ منافقین کی صف میں میں کھڑا ہوتا. اس وقت بھی لوگ تھے دعوے کرنے والے، جب قربانی کی باری آتی کہتے ہیں ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ ہماری کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کوئی کہا میری بیوی بیمار ہے، بچے ہیں. منافقین یہ کہہ کے رہ جاتے. آج بھی بہانے یہی، آپ یہ قافلے والے جانتے ہیں، آپ نام کر لیں، یہاں بیان کے بعد نام کریں، بھائی کون نکلے گا 3 دن کے لیے قافلہ جا رہا ہے، بریشیا جا رہا ہے فلانی جگہ، ایسی کام ہے، ایسی تنخواہ ہے، ایسی بچے یہ ہے، بیوی مار ہے، یہ ہے وہ ہے. وہی باتیں جو اس وقت ملتی تھی اب بھی ملنا شروع ہو گئی. ہاں کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، پھر دیکھیں کیسے وقت ملتا ہے. وہ بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں شادی پر، لیکن حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرا سفر نہیں کر رہے. کہاں کا عشق، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں تو کم از کم یہ مان لے کہ بھائی ہمارے پاس وہ محبت ہی نہیں، تاکہ وہ حاصل ہو جائے. تو وہ جنت کا مدینہ شریف آپ وہاں جا سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں، اولیاء اللہ کو. یا پھر یہ جہنم کا حصہ ہوگا جہاں فرعون کی، ایکٹروں کی جنہوں نے توبہ نے کی، گانے بجانے والوں کی، اور زانی، شرابی، سیاسی، حکمران، ظالم، وہ سارے ادھر ہوں گے. عدل و انصاف والے اوپر ہوں گے، توبہ کرنے والے اوپر ہوں گے. تو یہ ہے ایک قسم کی معراج کہ بھئی آپ وہاں مومن جو گناہگار. تو آپ کو سمجھ آ گئی اتنی بات کی. اب آگے معراج کی بات شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں گناہگار کی معراج یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا تک پہنچے. حضور علیہ السلام کی معراج تھی اللہ تک پہنچنا، زیارت کرنا. لیکن گناہگار کی معراج ہم نہ اللہ جل مجدہ کی زیارت کر سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں وہ ہو سکتی ہے، نہ ہم جو ہے وہ حاصل کر.
لیکن ہماری معراج ہے اللہ کی رضا تک، جل وعلا کی رضا تک پہنچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا، یہ ہماری معراج، اور قدموں میں ہی اللہ جل مجدہ کی رضا ملتی ہے، اور کہیں نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے، ایک حضور علیہ السلام کے قدموں والا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت تک، رضا تک، رضا الہی تک۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم گناہوں بھرو زندگی میں گم ہیں۔ یہ جس طرح لاوے بنے ہوئے نا، کوئی زنا کے لاوے میں ہے، کسی کو نشے کا چسکا لگا ہوا ہے، کسی کو ننگی عورتیں دیکھنے کا چسکا لگا ہوا ہے، اس کا وہ نہیں ختم ہو رہا، تو یہ کیا ہوگا ہمارا؟ کوئی دنیا کے چکر میں آیا ہوا ہے، کوئی شیطان کا دوست بنا ہوا ہے۔ حضور غوث پاک نے کل بھی وہاں بیان بات کی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی حسنی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اپنی کتاب سر الاسرار میں، فرمایا قیامت کے میدان میں ایک بندہ آئے گا، اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بھیانک قسم کے بچے ہوں گے، جن کی بڑی بری شکلیں، بھیانک، خراب، بدبو ان سے آ رہی ہوگی، ڈرانے، نفرت، وہ سینکڑوں کے حساب سے بندے کی زندگی پھر رہے ہوں گے۔ بندہ کہے گا تم کون ہو بدبختوں، پیچھے ہٹو، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں حساب دینے کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں آپ کی۔ بندے کہیں گے میرے تو 7 بچے تھے، میرے تو 5 بچے تھے، اوے بدبختو تم کہاں، اتنی میری اولاد کہاں تھی جو تم پھر تمہارے جیسی، میں نے تو نہیں کبھی تمہیں جو ہے یعنی یہ دیکھا وہاں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہر آنکھ سے، جب تم آنکھ سے زنا کرتے تھے، بری نظر سے دیکھتے تھے، ہر ایک نظر کے بدلے ایک بچہ ہمیں پیدا ہوا ہے، تم نے حرامی کام کیا ہے، اس حرامی کام سے ایک بچہ ہمیں اللہ نے اس کے بدلے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اللہ کے دربار میں جاؤ گے گواہی دیں گے کہ ہم اس کی حرامی اولاد ہیں، اور جہنم میں بھی تمہیں عذاب دیں گے۔ یہ آنکھوں کے گناہوں کا زندگی ہے، وہ بھی زنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام میں آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے اپنا۔ لیکن دیکھیے آپ جہنم، وہ وہاں حشر میں ہمارا کیا حال ہوگا، انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کہتے ہیں بزرگان دین حاملہ ہوں گے، کیوں؟ وہ ہاتھ سے گناہ کرتے رہے، ان کے ہاتھ بڑے بڑے جیسے عورتوں کے پیٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے بڑے بڑے ہاتھ ہاں، سارے حشر والے دیکھیں گے یہ وہ لوگ، اللہ کے نمائندوں نے ان کو یہ چیز دی، انہوں نے اس طرح استعمال کی۔ اور اس میں نیک بندے بھی جو ظاہری طور پر میری طرح جو ابھی امامہ شریف پہنا ہوا ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے، ان گناہوں سے ان کی اس لیے بھی حفاظت مشکل، جب تک وہ طریقہ نہیں اختیار کرے گی، رستہ پتہ نہیں ہوگا۔ تو معراج جو ہے یہ اگلا دیکھیں، معراج کیسے شروع ہوئی؟ براق سے شروع ہوئی۔ اب وہ براق جو جنت میں وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ تو نہیں آئے گا، لیکن ہمارا براق کیا ہے وہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سفر پہ جانا چاہتے ہیں اللہ جل مجدہ کی طرف، تو آپ کے براق کی ایک ٹانگ ہے عقیدہ اپنا درست کرے، اہل سنت والجماعت، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے عقیدے کے امام، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا عقیدہ درست کریں۔ یہ آپ نے براق اپنے گناہگار کے براق کی ایک ٹانگ آپ نے حاصل کرنی، فقہ کا علم سیکھیں، دوسری ٹانگ آپ نے حاصل کرنی، مسئلے مسائل، توبہ کا طریقہ سیکھنے کر لیں، آپ کی تیسری ٹانگ براق کی بننی، مجاہدہ کرنا یعنی کوشش شروع کر دیں، یہ گویا آپ کی چوتھی ٹانگ۔ آپ کا براق یہ ہے، وہ جنتی براق نہیں آئے گا میرے آپ کے لیے۔ ایک پر اس کا محبت رسول اور عشق الہی طلب ہے، اللہ جل مجدہ کی پیاس اور رسول اسلام، یہ ہے آپ کا براق۔ ایک پر اس کا ذکر الہی اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ کا براق، یہ لے کے جائے گا آپ کو اللہ کی طرف عز و جل جلالہ۔ سر کی مثال استقامت کی ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ استقامت ہوتا ہے، ہمارے لوگ کیا وہ جی کر رہے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیا ہم نے، تو یہ نہیں ہمارے پاس۔ اچھا ویزا تو آپ 10 دفعہ اپلائی کر چکے ہیں، یو کے کا، اٹلی کا، وہ تو نہیں کہتے اور ایک دفعہ کیا نہیں ہوا، دوسری بول گیا نہیں ہوا، وہ تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، بڑی استقامت ہے۔ میرے بچوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑا، استقامت دی بار بار،
کام تو 2 جگہ اپلائی کرتے ہیں, نہیں ملتا وہ نکال دیتے ہیں, کیا چھوڑ دیتے ہیں اپلائی کرنا یا تلاش کرنا. وہاں تو بڑی استقامت ہے. گناہوں کے بارے میں, نیکی کے بارے میں, وہ جی ہم سے نہیں ہوتا, ہم نے کیا تھا نہیں ہوا, ہم نے یا ہم سے نہیں چھوڑنے ہوتا, یہ ہونا. آپ سمجھ رہے بات, بڑی سمجھ آئے گی آپ کو اگر آپ غور سے سنیں. فرشتے کی مثال, جبریل علیہ السلام تو پیدا ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے. وہ آپ کے خادم ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, آپ سے انہوں نے اللہ کی معرفت اور زیادہ سیکھی. وہ استاد نہیں ہے, آپ علیہ السلام ہی کائنات کے استاد ہیں, صرف اللہ جل مجدہ کے شاگرد ہیں حضور علیہ السلام, وہ کسی کے نہیں. لیکن ہمیں گناہ گاروں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بندے کی شکل میں, مرشدین کی شکل میں, جو کسی بھی اہل سنت والجماعت, کسی اچھے سنت کے متبع بزرگ کے پیچھے چل رہے ہیں. سب ٹھیک ہے, آدمی عقیدہ ٹھیک ہے, پیر بھی وہ ہو, وہ سنت پہ وہ چلتا ہو, پیر کی داڑھی نہیں اور آپ نے پیر بنایا ہوا ہے, وہ خود ہی حضور علیہ السلام کے پیچھے نہیں چل رہا, آپ کو کیا چلائے گا؟ میں تو نہیں, میں تو گناہگار بندہ ہوں. لیکن پیر کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے کی کوشش کرتا ہوا, جتنا بھی کر سکتا ہے. وہ ہوتا ہے پیر کہ جس کی پیروی, جس کے پیچھے پیچھے, جو یہ نہ کہے بیٹا جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو, وہ یہ کہے کہ جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرو. وہ ہوتا ہے مرشد. وہ کوئی ہو, میری اہل سنت تو میں نہیں رہوں گی بھائی, تعریف کرو لے جا, وہ ہو, دوسرے ہو, تیسرے ہو, کوئی بھی بزرگ ہو, ولی ہو, نیک بندہ ہو, آپ اس کے پیچھے آپ نہ چلیں, کسی نہ کسی کے پیچھے چلیں, جس سے بھی آپ کا دل ملتا ہے, جو بھی آپ کو رہنمائی. لیکن سنت پر چلتا ہو, شریعت پر چلتا ہو, خود باامن ہو, خود آپ کو دیکھ کے آپ اس کے پیچھے چل سکتے ہو, کھانا کھا سکتے ہو, پوچھنے کی ضرورت نہ ہو, کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ ہو, سنت کے اس کو کھانا کھاتے دیکھیں, آپ کو پتا یہی سنت طریقہ ہے کھانا, اس کو چلتا دیکھیں پتا تھا یہی چل رہا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمارے لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے, بعض لوگ پیسے بٹورنے کے لیے, تعویذ ٹونا ٹوٹکا کرنے کے لیے وہ پیر اپنا بنائے ہوئے, اور وہ آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور یہ اللہ نہیں مانگتے کسی سے, وہ بندے کا دل مانگتے ہیں, وہ بندہ مانگتے ہیں, چندہ نہیں مانگتے. یہ چندہ بٹور کے واپس آپ وہیں کے وہیں, ان کی گاڑیاں بھی, ان کو امیر بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو جس طرح سچے نبی ہوئے جھوٹے دعوے دار, اسی طرح سچے ولی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے دعوے دار بھی ہوتے ہیں. تو بچے تو بہرحال وہ تھی فرشتے کی مثال. اگر ایک ہی نام آپ دینا چاہیں براق کو, اپنے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براق ہے, جو اللہ تک دے گا جل وجل وعلا وجل. کیونکہ میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ حضور جنت سے جو براق آیا اس سے بھی حضور علیہ السلام کی سنت افضل ہے, کیونکہ وہ تو جنت سے آیا اور سنت نبی علیہ السلام کے جسم سے نکلی ہوئی چیز ہے. کہاں وہ اور کہاں صرف جو ٹچ ہوا ایک دفعہ. سنت کے لیے آپ نے قربانی دی, براق تو خدمت کے لیے آیا, اور سنت کی خدمت آپ بھی کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کیا وہ شان ہے اس براق سے بھی تیز, جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر میں ڈھکا جاتا ہے اور سج دیا جاتا ہے, سجا لیتا ہے اپنے آپ کو, اب اللہ پاک عز و جل تک وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے. یہاں کیا سبق ہے؟ مسجد کعبہ شریف میں بت تھے اور مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام تھے. مطلب یہ کہ بروں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ جو مکہ میں, اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی, ورنہ آپ نیک نہیں بن سکتے. یاد رکھنا, یہ جو ہمارے لوگ بہت ہیں, میں ٹھیک ہوں, نماز پڑھتا ہوں, ماما شریف بھی اداری ہے, لیکن شرابیوں, شکابیوں, کبابیوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے, وہ کبھی نیک نہیں بن سکے گا. یقین جانے یہ واپس ہونے کی طرف چلا جائے گا. گٹر میں پڑا ہوا بندہ بدبو آ رہی ہے اور خوشبو بھی عطر بھی لگا رہا ہے, کیا عطر کا اثر ہوگا؟ بری صحبت میں رہ کے نیکیاں کرنا وہ چیز نہیں دیتا بندے. ہاں دعوت دینے کے لیے جائیں گرو, جو بھی کافر کے پاس بھی جائیں, فاسق کے پاس بھی جائیں, فاجر کے, لیکن کس کے لیے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے.
میں نے پاکستان میں ملتان شریف میں آپ تعلق ہے کیونکہ اس لیے اس والے سے دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا تھا، وہاں انہوں نے دعوت دی مجھے دعا کرانے کے لیے ملتان شریف میں، یہ 2 سال کی بات ہے۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جو نئی نئی چھپی تھی اس وقت، شاید یہاں بھی وہ نیکی کی دعوت یا اس طرح کا کچھ نام تھا، موٹی کتاب تھی، انہوں نے نئی لکھی ہے، نئی آئی ہے۔ اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی آپ نے، اس میں فرمایا کہ جو بندہ کسی بری مجلس میں پھنس گیا ہے، نیکی کی دعوت ہی دینے گیا ہے، یا ویسے وہ پھنس گیا وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، چلا گیا کام ہے کہ شاپنگ کرنے گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایسی جگہ بری جگہ ہو لیکن اس کا دل نہ ادھر ہو، وہ نفرت کر رہا ہو، فرمایا وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ میری اہل سنت نے دامت برکاتہم نے اس کتاب میں حدیث لکھی ہے، حدیث قول ہے یعنی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک، اور فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے گھر میں لیکن اس کا دل چاہتا ہے میں بھی کلب میں جا کے ناچوں، آئے یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہے جو یہ بیچ پہ سیر کر رہے ہیں اور ننگے پھر رہے ہیں اور یاشی کر رہے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ بندہ انہی میں شامل ہے، وہی ہے یہ۔ تو آسان ہو گیا نا نیکی سے کرنا اور برائی سے بچنا۔ آپ کسی غلط مجلس میں بھی چلے گئے، آپ کا دل نہیں ادھر، آپ کا دل ہے میں اچھی، آپ وہی ہیں اچھی جگہ میں، آپ مدینہ میں اگر آپ کا دل ادھر، اور آپ کسی مدینہ شریف میں چلے گئے لیکن دل اٹکا ہوا ہے گناہوں کے مرکز کی طرف، آپ مدینہ شریف میں نہیں، آپ یہی ہیں۔ یہ آپ نے اس کتاب میں نے کچھ پڑھی تھی، مطالعہ کیا تھا ان دنوں میں، تو یہ بہت ہی کام کیا، آپ یہاں جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا وہ ہے، اس میں حوالہ بھی مل گیا۔ یہ سبق ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کا براق مثلا آپ گناہگاروں کی بات کروا ریڈی ہو گیا، عقیدہ درست ہو گیا، فقہ توبہ مجاہدہ گرو کی صحبت چھوڑ دی، تو حضور علیہ السلام نے پھر کیا کیا، آپ 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ میں اور آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے 7 آسمانوں کیا ہے؟ جب آپ کی زبان غیبت چغلی دھوکہ دہی سے بچ گئی اور سنت کی پیروی میں آ گئی تو آپ گویا پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ آپ کا یہ ہے پہلا آسمان پہنچنا، یہ ہے معراج کا میسج، یہ ہے جو اولیاء عارفین نے اسے اخذ کیا کہ ہمارے لیے 7 آسمان یہی ہے کہ 7 یعنی زبان جو ہے یعنی پر پہنچنا، زبان کی نیکی تک پہنچنا، یہ پہلے آسمان پہ۔ جب آپ کی آنکھیں حیا تک پہنچ گئی، سنت کی پیروی تک پہنچ گئی، بے حیائی بند کر دی، تو آپ دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیو کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے، جب آپ کے کان غیبت چغلی گانا بجانا سننے سے بچ گئے تو آپ گئے تیسرے آسمان۔ جب آپ کا پیٹ حرام غذا سے بچ گیا، حلال کھا رہے ہیں، آپ 4تھے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جب آپ نے آپ کی عزت کی حفاظت کی، دوسروں کی عزت کی حفاظت کی، شرم و حیا شرمگاہ کی حفاظت کی، تو آپ گئے 5ویں آسمان پہ پہنچ گئے۔ اور پھر جب آپ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، کسی نامحرم کو نہیں لگا رہے، غلط سائن نہیں کر رہے، کوئی بےمانی نہیں کر رہے، اپنی طاقت غلط نہیں، آپ 6 آسمان پہ پہنچ گئے۔ اور جب آپ اپنے پاؤں کی حفاظت کی کہ کسی گناہ کی جگہ کلب کی طرف، کسینوں کی طرف، نامحرموں کو ملنے کی طرف نہیں جا رہے، تو آپ گئے 7ویں آسمان پہ پہنچے، آپ کا قدم 7ویں آسمان پہ ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا، جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ یہ ہے معراج۔ ہم ہر دفعہ بچوں کی طرح الف لیلہ کی کہانیوں کی طرح معراج کا قصہ سن کے اس کو بھول کے پھر سال انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ سبق نہیں کہ وہاں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، ہم بھی کیسے اپنی درجے کی معراج۔ اور حضور علیہ السلام واپس آ کر بتایا بھی عورتوں کو، میں عورتوں میں نے تمہیں بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، تم بچو۔ اے مردوں میں نے سود خوروں کو دیکھا ہے ادھر اس طرح عذاب میں، شرابیوں کو دیکھا ہے یہ سزا ہو رہی تھی، پیسے لینے والے مولویوں کو دیکھا ہے، بے امنوں وائزوں کو کہ ان کو یہ سزا ہو رہی تھی، زبانیں کھینچی جا رہی تھی لمبی لمبی۔ یہ خود فرما گئے آپ علیہ السلام۔ کسی کو بری لگتی ہے، لوگوں کو بری، وہ پیسہ کھاتے ہیں لیکن بات کو حق کرنی ہے۔
اب میری اہل سنت کی بھی کتنی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک ان کے کام کو ترقی دے رہا ہے، یا بات پھر بھی پہنچ رہی ہے نا. مخالفت سے حق کی آواز دبائی نہیں جاتی، وہ بڑھتی ہے. کرتے رہے مخالفت ہم نے. تو یہ انہی کی باتیں ہیں، یہ انہی کی باتیں، بلکہ میں سمجھوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ انہی کا پیغام ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھے اور اچھے طریقے سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح بھائی دینے کی، کہ بھائی انہی کا پیغام اپنے انداز کے مطابق. یہی ان کی بھی دعوت ہے. انداز تھوڑا تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، پیغام یہی. وہ تو رات کو بیج لگائے ہوئے ہیں اپنے اوپر، میں تو صرف اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ بندے کو یاد رہنا نہیں ہے کہ بھائی ہم بھولنے والے لوگ ہیں نا، بھول جاتے ہیں تو یاد دہانی رہتی ہے. لیکن ہمیں پریزیڈنسی کا بیج چاہیے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں. اور یہ چاہیے، یہ صدر ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا کا، اور یعنی جنتی بیج، جنت میں جانے کا طریقہ جو قسم کا. اپنا اپنا اندازہ. یہاں لوگ کہتے ہیں چلیے یہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں فٹ بال ٹیم ہے، تو جب جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں نا کرکٹ والے، چلو اس کو چھوڑ دیں، پاکستان کی مثال دیتے ہیں. پاکستان میں اچھا جی یہ سبز پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اچھا ساری سنتیں ہیں. میری اہل سنت سے میں نے سنا بھائی یہ آپ علیہ السلام نے سفید سیاہ سارے، یہ بھی اس میں بھی ثواب ہے اپنا یعنی پہننا ساری. لیکن ان کو پسند ہے کہ وہ گنبد شریف کا رنگ ہے مثلا. لیکن کچھ لوگ ہیں اچھا یہ میں نے کہا یہاں جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے آپ لوگ سبز کوٹیاں پہن کے پھر رہے ہیں، جو سپورٹر ہیں کرکٹ کے سبز وہ شرٹ ہے نا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم پلیئر ہو، تمہیں بلایا ہوا ہے، تمہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں، تم کیوں صرف کوٹی پہن کے پھر رہی ہو؟ یہ آپ نے سبز، یہ میں سپورٹر ہوں، تمہیں تو وہ دیکھنے کے لیے تیار، دیکھ بھی نہیں سکتے ٹیم، نہ تم ان کو اور نہ وہ تمہیں بات کرنے کو تیار نہیں. لیکن محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا، محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا وہ بھائی پاکستان ہے. تو میں نے کہا اس لیے اولیاء اللہ کو بھی حضور علیہ السلام اور ان کے رنگوں سے محبت ہے. وہ کریں تو آپ کو اعتراض عجیب بات ہے، اور وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ تو اپنے امتی پر کرم بھی فرماتے ہیں اور ساتھ بھی ہیں ان کے. دیکھ رہے ہیں میں صاف بات کر رہا ہوں کہ وہی سبز رنگ وہی سفید یا جو بھی ہے کرکٹ ٹیم کا لوگ پہنے تو کوئی برا نہیں مناتا، کوئی کہتا ٹھیک ہے، خوش ہو رہے ہیں یہ بڑے لویل بندے نے، یہ بڑے فین نے. تو جو حضور علیہ السلام کی سپورٹ میں ان کا فین بنے، ان کا عاشق بنے، وہاں آپ کا اعتراض تو عجیب بات ہے. چلو جو خاموشی اختیار کرے، جو کر رہے کرنے دے. آپ کا نہیں ابھی موقع، ابھی نہیں کر رہے، دل دعا کریں مجھے بھی یہی سر اپنا توفیق ہو. لیکن میں آپ کو تقابل بتا رہا ہوں کہ کیا دنیا کے بارے میں ہمارا اور رویہ اور دین کے بارے میں اور یہی وہ یعنی سات اعضاء ہیں، زبان اس کی غیبت، چغلی، گناہ، پھر کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، یہ سارے سات اعضاء. یہی معراج پہلے درجے کی. جب آپ گناہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سیاہ دھبا دل میں لگ جاتا ہے، پھر دل جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے، اب اس کا نہ نیکی میں دل لگتا ہے، نہ وہ اس کو وہ معرفت نصیب ہوتی ہے. اندر یہ حالت ہے. جب نیکی کرتے ہیں نور آتا ہے دل میں. لیکن کیسے نور آئے گا؟ جب آپ ان گناہوں سے بچیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر سب سے نہیں بچ سکتے تو یہاں بھی کارڈ ہوگا، وہ ہوتا ہے اپنے دعوت اسلامی والے بھائیوں کے پاس بھی اپنے ایک طریقے کا کارڈ، یا یہ اس کی کاپی کر لے. زبان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں تو جو زبان سے شروع کر لیں، سارے نہیں چھوڑ سکتے، زبان سے شروع کر لیں. یہ 30 دن ہے، روزانہ 24 گھنٹے بعد ایک نشان لگا دیں، ہم بچ رہے ہیں بچ رہے ہیں بچ رہے ہیں بچ رہے ہیں. 9ویں دن غلطی ہو گئی پھر شروع کر لیں. اسی طرح جب 30 دن جب ہو گئے تو آپ کی زبان انڈر کنٹرول آ گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اب جو ہے وہاں بلاک لگ گیا ہے، وہاں سے ظلمت نہیں آئے گی. دیکھ رہے ہیں قانون سے آ رہی ہے، آنکھوں سے آ رہی ہے، لیکن زبان کے بلاک لا کے آپ نے 30 دن تسلسل کر کے زبان کا روزہ رکھ لیا آپ نے 30 دن گویا، تو آپ کی زبان جو ہے وہاں سے نور ہی نور آئے گا، ظلمت نہیں.
اسی طرح پھر کانوں کا، آنکھوں کا، یہاں تک کہ 7 اعضاء جب محفوظ ہو جائیں گے دل آپ کا نورانی ہوگا۔ یہ فری کارڈ بھی ہے کہ لینا چاہے، یعنی اس میں وہ تصویر بھی ہے، وہ یہ ایک نقشہ بھی ہے اس کا، یہ فری جو حاصل کرنا چاہتے کاپی کر لیں۔ اور ویسے میں نے بتایا ہوں گے ان کے پاس ہونے چاہیے، میں نے دیکھے تھے، مطلب وہ کاپی سی ہوتی ہے جس میں وہ ٹک کرتے ہیں، اس میں تو اور بھی ہے، وہ ادھر وہ بھی لے، نماز یہ دکھائی دے، بلکہ ساتھ رکھوں گا میں، کبھی دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں اس طرح کی جو ہے یہ جو مدنی انعامات وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں دل لکھے، اس میں اور بھی نماز کا اور دوسری چیزوں کا اور سنتوں کا، اور یہ ساری یہ چیز جو ہے یہ کوشش کریے، یہ بھی میں پہلے مفتی دیتے ہوں گے، ہاں یہ دیتے ہیں تو یہ تو وہ کوشش کریں۔ تو اب کیا ہوا، آپ کہاں پہنچے، زبان کان 7ویں آسمان تک آپ پہنچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضور علیہ السلام بیت المعمور تشریف لے گئے۔ کہاں، یہ دیکھیں بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں ادھر؟ نہیں، میں نہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہمارے لیے بیت المعمور یہی ہے، جس طرح فرشتے وہاں طواف کر رہے تھے، جب ہمارا دماغ پاک ہو گئے اور صرف اچھی سوچیں ہمارے دماغ میں گھومیں تو ہم بھی بیت المعمور پر پہنچے۔ یہ دیکھیں یہ فرشتے ہیں، لیکن ہمارے جب بندے کے خیالات اور سوچیں پاک ہو جائیں تو وہ گویا بیت المعمور تک پہنچ گئے۔ ہم وہ ہے اپنے دماغ کو بیت المعمور بنایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام، یہ ہے اب وقت نہیں ہے میں اسکپ کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے، یہ بھی اسکپ کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے بعد عرش پر سدرۃ المنتہا سے آگے آپ اور میں عرش تک پہنچ سکتے ہیں نہیں، لیکن اگر ہم اپنے قلب کو پاک کر لیں ہم بھی وہ عرش الہی تک پہنچ گئے۔ ہمارے لیے دل کو حسد بغض کینہ سے پاک کرنا یہ وہ عرش الہی پر پہنچنا، ہمارے لیے وہی عرش ہے، تزکیہ قلب۔ اور اسی طرح آگے تو آپ جو ہے یہ طریقہ میں اب یہ چھوڑتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے جانا ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہے، پھر کبھی آئے تو آپ کو پورا دکھائیں گے اور بھی۔ تو آخر پہ یہی بات کہ میں معراج کہاں سے شروع کروں، آپ یہی 7 اعضاء سے شروع کریں۔ آپ نے یہ شیٹ لے لیں کہ بندی انعامات میں وہ بھی ہے، وہ کریں اور تھوڑا ذکر کریں۔ آپ تو کرتے ہیں ذکر ماشاءاللہ، یہ قادری سلسلے کا جو ذکر ہے کلمہ شریف کا، لا الہ الا اللہ کا طریقہ، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا مراقبہ، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کہتے ہیں دنیا کو دیکھ دیکھ کے وہ ہمارے اندر بیٹھ چکی ہے، اللہ کا نقش اور گنبد شریف کا نقش جو ہے اپنے دل میں بٹھائیں، تھوڑی دیر 2-3 منٹ اللہ کے جل مجدہ کے نام کو دیکھیں، آنکھیں بند کریں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کراتا بھی 4-5 منٹ لگتے ہیں۔ تو بس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہے، آپ کے ہاں یہ سسٹر بھی ہے اور یہ بھائی بھی ہے، آپ کو طریقہ بھی سکھا سکتے ہیں، اور یہ ہے جن کو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ سمجھتے ہیں پہلے ہی، تعامل کریں اور اپنا انشاءاللہ مل جل کے۔ انسان کا دشمن نہیں، شیطان کو دشمن سمجھیں، بھائی گناہگار بھی ہو جو بھی ہے، پھر بھی اس سے محبت کریں، اس سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں، اپنے کو نیک نہ جانیں، کیونکہ خاتمے کا اعتبار کوئی نہیں، شیطان کا خاتمہ برا ہو رہا ہے، اور بہت سارے مشرکوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا، شیطان ایمان والا تھا، خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے اس کا، اور ہوا ہے۔ تو بس میں یہی ختم کرتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی بات ہے آپ بعد میں مجھ سے بیٹھ کے جو کوئی ذمہ دار ہے پوچھ بھی سکتے ہیں، پوچھنا ہو، باقی یہ کارڈ وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں، مدنی انعامات طریقہ ہے نا ایک بار گناہ سے بچنے کا۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم دوستوں۔